360 में जायजा लेंगे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों और जबरी गुमशुदगियों के मामलात का, और जानेंगे कि पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से मुतासरा खानदान किस हाल में रह रहे हैं। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इनके वालिद की ख्वाहिश थी कि बच्चों को बड़े तालीमी इदारों में पढ़ाएं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में अमन व अमान के मसाइल पहले भी रहे हैं, लेकिन सीपैक के शुरू होने के बाद से ख़ास तौर पर वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इजाफा हुआ है, जिसमें कौम परस्त तंजीमों समेत तालिबान और दीगर अस्करियत पसंद तंजीमों की तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारों और उनके एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ सिक्योरिटी एहलकारों के ख़ानदान इन हमलों से बुरी तरह से मुतासर हुए हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की वजह से बहुत से ख़ानदान परेशान हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता साल जबरी गुमशुदगियों के सबसे ज़्यादा वाक़यात बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 1108 थी। कुछ माहिरीन के ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और मिसिंग पर्सनस का इशू किसी न किसी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। आज के प्रोग्राम में बलूचिस्तान के हवाले से इन दो अहम इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक बलूचिस्तान से ही अहम अपडेट शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवादर हक दो तहरीक के सरबराह हिदायतुर रहमान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। ये हुक्म मुकामी अदालत और बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद दिया गया। हिदायतुर रहमान हक दो गवादर तहरीक के सरबराह हैं। वो मुकामी आबादी के हुकूक और हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कई बार एहतजाज कर चुके हैं। हक दो गवादर तहरीक ने गवादर के पानियों में बड़े ट्रेलर्स के शिकार करने पर पाबंदी समेत कई मुतालबात हुकूमत के सामने रखे थे। सूबाई हुकूमत और हक दो गवादर तहरीक के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मौलाना हिदायतुर रहमान समेत दीगर साथियों पर बनने वाले मुकदमात में उन पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने धरने के शुरका को इश्तियाल दिलाया और सरकारी गाड़ियों पर पथराव करवाकर लोगों को ज़ख्मी किया। हिदायतुर रहमान पर दौरान एहतजाज एक पुलिस एहलकार को कत्ल करवाने का भी इल्ज़ाम है। और अब सूबे में सिक्योरिटी के मसाइल पर बात को आगे बढ़ाते हैं। इस साल के पहले 5 माह में सूबा बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। सूबाई महकमा पुलिस की तरफ से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में रवां साल जनवरी से अब तक कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में दहशतगर्दी की 1 दर्जन से ज़ायद कार्रवाइयों में 44 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 24 पुलिस एहलकार थे। 2022 में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 282 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए थे। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुस्लिम बाग के इलाके में हुए एक हमले में फ्रंटियर कांस्टेबलरी या FC के 6 एहलकार हलाक हो गए थे। बलूचिस्तान में ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की जिम्मेदारी बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों ने कबूल की है, जबकि बाज़ की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान ने भी कबूल की है। कोयटा में वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे मुर्तज़ा ज़ाहरी ने जानने की कोशिश की कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन किस हाल में हैं। आइए देखते हैं बीबी ज़ैनब को अपने खावंद की हलाकत के बाद अपने बच्चों की तालीम के लिए किन चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत को हमारे हालात का कोई अंदाजा नहीं। मेरे शोहर का क्या कसूर था जो इसे शहीद किया गया। मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इनके वालिद की ख्वाहिश थी कि बच्चों को बड़े तालीमी इदारों में पढ़ाएं। मेरे छोटे बेटे अहमद ने अपने अब्बू से कहा था कि मुझे अच्छे स्कूल में दाखिल कराएं। उन्होंने अहमद को स्कूल में दाखिल कराने का वादा किया था। अहमद आज भी इस इंतजार में है कि अब्बू आएंगे और मुझे स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। वो आज भी अपने अब्बू की राह देख रहा है। अहमद को ये मालूम नहीं कि अब्बू अब कभी वापस नहीं आएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फ़रा अज़ीम शाह का कहना है कि जब भी बलूचिस्तान तरक्की करने लगता है, मुल्क दुश्मन अनासर सर उठा लेते हैं। सिक्योरिटी और लापता अफराद के हवाले से सूबे की सूरत हाल पर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। चंद माह में सिक्योरिटी जो हमारी फोर्सेस हैं उन पे बहुत ज़्यादा उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी जब से गवर्नमेंट आई है और ये गुज़श्ता 1 साल से जो हालात हैं और सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। और देखें, जब भी बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होता है तो हमारे दुश्मन सर उठा लेते हैं, और वो इसी तरीके से आप देखें कि एक जो हमारा सूबा है उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं और इस किस्म के हमले करते हैं कि जो हमारा एक तरक्की का सफ़र है वो रुक जाए।
لیکن اس بار ہماری گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ ویل فوکسڈ ہے, بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہے, اور ہم نے ان واقعات کے باوجود بھی اپنے طرف ترقی کے سفر کو جاری رکھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایف سی ہے, ہماری آرمی ہے, زیادہ تر اٹیکس انہی پر ہی ہوتے ہیں, اور زیادہ تر ایریا جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لیویز ہے, ہماری جو لیویز فورس ہے. اور لیویز فورس کو مزید فعال کرنے کے لیے بہت سے بجٹ میں جو فنڈز تھے وہ مختص کیے گئے ہیں, اور اس پہ گورنمنٹ بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے. یہاں پر ہمارے لوگ بغیر تصدیق کیے کہ حقائق کیا ہیں اور بغیر حقائق کو جانے آگے سے آگے اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے جو نمبرز ہیں وہ نمبرز بالکل ڈیفرنٹ ہیں, اور اس میں قطعاً کوئی سچائی نہیں ہے. اور اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ واقعی میں مسنگ پرسن, دیکھیں مسنگ پرسنز یہاں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے غلط پاسپورٹس بنا کر کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں نوکری کے چکر میں یا پیسہ کمانے کے چکر میں. کیا آپ اسے بھی مسنگ پرسنس میں ڈال دیں گے؟ تو اس کے پیچھے, یہ تو میں نے صرف ایک وجہ آپ کو بتائی ہے, اس کے پیچھے بہت سے حقائق ہیں اور بہت سی وجوہات ہیں. تو یہ جو مسنگ پرسنس کا جو معاملہ ہے وہ کافی حد تک کنٹرول بھی کر لیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے بھی, اور اراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ اراؤنڈ تقریباً 200 سے بھی اوپر مسنگ پرسنس جو ایکچوئل مسنگ پرسنس ہیں وہ اراؤنڈ 200 سے زیادہ ہیں ہی نہیں. یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, بلکہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ جتنے بھی بلوچستان کے خلاف گروپس کام کر رہے ہیں میں انہیں بھی یہی کہوں گی کہ اس لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہے. آپ کے بلوچستان کا نقصان ہے, آپ کے لوگوں کا نقصان ہے. بلوچ علیحدگی پسندوں اور طالبان کی طرف سے ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیاں کس حد تک ملک میں سیکیورٹی کے لیے ایک چیلنج ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. سیکیورٹی امور کے ماہر اور نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران بخاری ہمارے ساتھ ہیں. کامران, سی پیک کے بعد سے سیکیورٹی تنصیبات اور اہلکاروں پر ہونے والے یہ حملے بڑھتے جا رہے ہیں. پولیس اور سیکیورٹی اہلکار ہی کیوں نشانے پر ہیں؟ کیا انہیں ہدف بنانا آسان ہے؟ دیکھیے, اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر کوئی دہشت گرد گروپ, کوئی انسرجنٹ گروپ سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتا ہے اسپیسیفکلی, تو وہ ایک تو اوائڈ کرنا چاہتا ہے سویلین کیجولٹیز, کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے ہی علاقوں میں, اگر آپ بلوچ اپنا جو عسکریت پسند ہیں تو دیکھیں تو ان کے جو زیادہ تر جو حملے ہیں وہ اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں. پھر ان میں اپنے لوگوں کے مارے جانے کا بھی جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے, تو وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ ریاست کو میسج بھیج رہے ہیں. تو یہ دو پہلو ہیں. لیکن ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ جو طالبان ہیں گزشتہ کئی سالوں میں, اور طالبان چونکہ وائڈر جہادی جو اسپیس ہے گلوبل, تو اس کا بھی حصہ ہیں, تو جو جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہے. انہوں نے سویلین اور نان سویلین اور جو کمبیٹنٹس ہیں دونوں کو اٹیک کیا ہے. ان کا ذرا کیلکولس ڈفرینٹ ہے. تو جس طرح کے حملے کامران گزشتہ چند ماہ میں ہوئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی طالبان اور بلوچ علیحدگی پسند کسی سطح پہ مل کے بھی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کو کبھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ میں کہوں گا کہ ممکن ہے, کیونکہ ان کا جو کیا نام ہے, ایک جوائنٹ جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستانی ریاست ہے. تو دونوں پاکستانی ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو فورس ملٹی پلائر کے طور پہ دیکھتے ہیں. گو کہ جو ہے فورس ملٹی پلائر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں مل کے کام کریں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ دونوں جو ہے کھل کر مل کر کام کر رہے ہیں, لیکن بیہائنڈ دا سینز کوئی نہ کوئی کوآپریشن, کوآرڈینیشن وغیرہ کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ بیٹل سپیس ایک ہے اور اہداف ایک ہیں, اور ان کے لیے جو ہے کوآپریٹ کرنے میں فائدہ بھی ہے. تو اب سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز پہ جتنے عسکریت پسندوں کی طرف سے اگر حملے ہوئے ہیں اور جس طرح سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو ان کا ڈیمورلائز کہاں تک ہوئے ہوں گے اگر اس کانٹیکس میں بات کی جائے؟ بیکاز کچھ رپورٹس اس حوالے سے رہیں کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کافی حد تک ڈیمورلائز ہیں, خاص طور پہ بلوچستان کے کچھ ڈسٹرکٹس میں کام کرنے کے حوالے سے. جی, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن سیکیورٹی فورسز کی بات کی جا رہی ہے. اگر تو آپ جو ہے وہ لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے, کیونکہ ان کے وسائل کم ہیں. ان کو جو ہے حکومت بلوچستان جو صوبائی حکومت ہے اور وفاقی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے جیسے کہ ان کے کاؤنٹر پارٹس کو ملتی ہے سندھ میں, خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. تو یہ بات تو درست ہے. پھر بات آتی ہے کہ دوسرا لیئر ہے وہ پیراملٹری فورسز کا, لوکل لیویز. تو اس میں بھی گریڈیشن ہے کہ جو ہے آپ وہ فوڈ چین میں کہاں پر ہیں.
تو اگر تو آپ ایف سی ہیں اور یا اپنا کوئی اور پیراملٹری ادارہ ہے جس کے تانے بانے فوج سے ملتے ہیں، تو ان کے حالات ذرا بہتر ہوتے ہیں، ان کا مورال، ان کا ڈسپلن، ان کی فنڈنگ، ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو وہ زیادہ کانفیڈنس سے اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے پھر جو ایپیکس پہ جو ہے وہ ریگولر آرم فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ سدرن کمانڈ کا بھی حصہ ہیں، کور کمانڈر کوئٹہ کے انڈر بھی آتے ہیں، ایف سی بلوچستان کے انڈر بھی آتے ہیں، تو وہ لوگ ذرا ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں ڈی مورلائزیشن جو ہے کم ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے ریسورسز زیادہ ہیں۔ کارون لاسٹ پہ بالکل اگر ہم اس کو کمپیئر کریں مسنگ پرسنز کے ایشو کے ساتھ اور ان دونوں کی کنیکٹیوٹی جو سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہیں اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو آپ کو کیا کوریلیشن نظر آتا ہے اس میں کوئی؟ جی بالکل آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے، یہ لوگ مسنگ پرسنز بیسکلی کیا ہیں؟ میں آپ کا سن رہا تھا، وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کی دیکھ تو نہیں پا رہا تھا، لیکن حکومت کی ترجمان معلوم ہوتی تھی جو بول رہی تھی خاتون، جی تو بالکل حکومتی کی ترجمان تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا جو ہے زیادہ ہے اس میں۔ ہاں وہ دیکھیں وہ ظاہر ہے وہ ایک حکومتی ایک پرفارمر ایک جو ہے نا بیان دینا ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے وہ یہ کر رہی تھی۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو پکڑتے ہیں یا بہت سارے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور آپ ان کو عدالتی نظام سے نہیں لے کے جاتے، آپ ان کو کہیں انڈسکلوز لوکیشن پہ وداؤٹ اینی لیگل ریکوائرمنٹس آپ ان کو لانگ ٹرم حراست میں لے لیتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جس انسرجنسی کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو اور تقویت مل رہی ہے، کیونکہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک ہارٹس اینڈ مائنڈس کیمپین ہے۔ جی ہارٹس اینڈ مائنڈس تو اس طرح نہیں ہوں گے کہ لوگوں کے جو لوڈ ونز ہیں وہ طویل عرصے کے لیے غائب ہیں، ان کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ آئی تھنک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ اگر جنگ جیتنی ہے تو آپ کو جو فوجی کارروائی ہے، جو عسکری کارروائی ہے، جو سیکورٹی فورسز کا جو کام ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو سویلین لا انفورسمنٹ کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے تو فوج کو اسٹیپ ان ہونا ہوگا، فوج اسٹیپ ان ہوگی تو پھر یہ مسنگ پرسنس کے ایشوز بڑھیں گے، خاص طور پہ اگر انٹیلیجنس ڈریون آپریشن ہے۔ تو جب تک یہ چیز درست نہیں ہوگی تو آپ یہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو سائیکل، وشس سائیکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح سے اس وقت سیکیورٹی کی سچویشن ہے بلوچستان میں اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کے علاوہ بلوچستان میں ہزاروں خاندان مسنگ پرسنز یا جبری گمشدگیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پچھلی ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے دوران ہم جبری طور پر گمشدہ افراد کے خاندانوں کی طرف سے مختلف دھرنے اور مارچ بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ حل طلب ہے۔ ملک بھر سے لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن کی طرف سے کئی سو افراد کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کئی خاندان آج تک اپنے پیاروں کے منتظر ہیں۔ انہی مسنگ پرسنز میں سے ایک کی والدہ سے مرتضیٰ ظاہری نے بھی بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں تو اللہ سے مدد کی اپیل کرتی ہوں کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ اب میں ضعیف ہوں اور اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی ہوں۔ میرے گھر کے حالات کیا ہیں یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ راشد کے والد بھی ضعیف ہیں۔ میرے گھر پر بہت چھاپے مارے گئے، میرے بچوں کو دربدر کیا گیا۔ میرا بیٹا 2018 میں دبئی میں اپنی کمپنی جا رہا تھا، اس کے ساتھ 6 لوگ اور بھی تھے۔ دبئی کی خفیہ ایجنسی والے 2 گاڑیوں میں آئے اور پوچھا کہ راشد حسین کون ہے، اور اسے ساتھ لے گئے۔ اس دن سے آج تک ہم نے بہت کوشش کی اور اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا۔ اگر میرا بیٹا دہشت گرد ہے، اسے سمندر پار سے گرفتار کر کے یہاں لایا گیا تو میرے بیٹے کو منظر عام پر لایا جائے۔ میں نے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا ہے مگر مجھے انصاف نہیں ملا۔ اب 5 سال ہو گئے ہیں، میرا بیٹا تاحال لاپتہ ہے۔ نصر اللہ بلوچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں اس حوالے سے کیا حالات ہیں۔ نصر اللہ، کتنے جبری گمشدگیوں کے کیسز ہیں آپ کے علم میں اور کیا ہو رہا ہے ان کی رہائی کے لیے؟ بیکاز حکومت کی ترجمان کا تو کہنا ہے کہ 200 سے بھی کم کیسز ہیں۔ بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے میں وائس آف امریکہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جبری گمشدگیوں کے انسانی مسئلے پر مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دیکھیں، بلوچستان میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ جبری طور پر لاپتہ ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت برسر اقتدار آئی تو ہم نے آرگنائزیشن کی طرف سے
5228 کا ایک لسٹ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل کو فراہم کیا تھا، اور سردار اختر جان نے قومی اسمبلی کے اپنے فرسٹ اسپیچ میں باقاعدہ اس کو اسمبلی کا ریکارڈ بھی بنایا، اور رواں سال کمیشن کو فراہم کیا گیا وہ لسٹ جس پہ کمیشن باقاعدہ ہیئرنگ کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ تقریباً اب تک جو ہمارے آرگنائزیشن کے ساتھ کیسز رجسٹر ہے وہ تقریباً 7000 کے قریب ہے۔ تو اس کے علاوہ مطلب جو لسٹ ہم نے سردار اختر جان مینگل کو پرووائڈ کی تھی، تو اس کے بعد پچھلے حکومت میں فاروق نسیم کے سربراہی میں مسنگ پرسن کے حوالے سے کمیشن بنائی گئی تھی، تو ان کو بھی ہم نے یہ لسٹ پرووائڈ کی۔ اب جب موجودہ سردار اختر جان کی کمیٹی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے اپنا رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع بھی کروایا، اور اس حوالے سے وزیر اعظم اور دیگر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی، تو اس دوران یہ ہوا کہ کمیشن کے دن تقریباً ہمارا جو یہاں پہ احتجاجی کیمپ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے لگا ہوا ہے، جس کو 5000 دن سے زیادہ ہو رہا ہے، یہاں پر بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تقریباً 425 کے قریب فیملیز آئے، تو ہم نے کمیشن کے سامنے وہی کیسز رکھے۔ تو کمیشن کی کارروائی کیا رہی اس حوالے سے؟ بیکاز کمیشن کے کچھ جو آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں گمشدہ افراد کی تحقیق کے لیے جو کمیشن بنایا گیا اس کی طرف سے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کیے گئے، تو نصر اللہ کیا کارروائی ہوئی ہے اب تک اس پہ؟ دیکھیں یہ جو جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کے سربراہی میں جو کمیشن 2011 میں وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی، اس ٹائم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ہم لوگ سپریم کورٹ کے سامنے بلوچستان کے مسنگ پرسن کے حوالے سے پیش ہو رہے تھے، تو 2011 میں جب سپریم کورٹ کے سامنے شواہد آئے اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ 2 عبوری آرڈرز جاری کیے، ان میں ان کا کہنا تھا کہ بھئی جتنے بھی شواہد عدلیہ کے سامنے آیا ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہریوں کی جبری گمشدگی میں ملکی ادارے ملوث ہے۔ تو رکاوٹ کہاں ہے نصر اللہ؟ ریکوری میں پھر رکاوٹ کہاں ہے؟ جی دیکھیں ابھی میں آ رہا ہوں اس پہ، اسی طرح جی میرے پاس 1 منٹ اور ہے نصر اللہ، اگر آپ کوئکلی مجھے بتا سکیں کہ آپ کے خیال میں رکاوٹ کہاں ہے اس ریکوری میں ان گمشدہ افراد کی؟ دیکھیں کمیشن کے سطح پر کیسز جب پروف ہوئے، کمیشن نے تقریباً 750 کے قریب پروڈکشن آرڈر جاری کیے، 5-6 سال ہو رہا ہے۔ جب اس آرڈر کے حوالے سے ہم نے گورنمنٹ اور دیگر اداروں سے سوال کیا، تو وہاں جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں تو سب کے پر جل جاتے ہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے جوڈیشل انکوائریز ان مسئلوں میں کروایا سیشن ججوں سے، جہاں کیسز ثابت ہوئے تو پھر عدلیہ کو جو مطلب احکامات اٹھانے چاہیے تھے وہ احکامات نہیں اٹھا رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، جس طرح پارلیمنٹ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جب ان کیسز میں کیسز اداروں کے ملک کے طاقتور اداروں کے خلاف ثابت ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم نے نہ کمیشن کو کارروائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ اعلیٰ عدلیہ کو ہم لوگوں نے کارروائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور نہ ہی ہم نے پارلیمنٹ کو اس حوالے سے کارروائی کرتے دیکھا ہے۔ جی نصر اللہ بہت شکریہ، آئی گاٹ یور پوائنٹ آف ویو۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ نہ اس پہ عدلیہ کی طرف سے کوئی کارروائی ہوئی ہے، کمیشن کی طرف سے بھی کوئی کارروائی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکی، اور پارلیمنٹ کی طرف سے بھی یہ ایشو صرف اٹھایا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اس سارے معاملے پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کیا رائے ہے، اور ان کے مطابق کتنے لوگ اس وقت جبری طور پر گمشدہ ہیں، اس پر بات کرتے ہیں حبیب طاہر سے، جو HRCP بلوچستان کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حبیب، پچھلے 10-12 سالوں سے جبری گمشدہ افراد کے معاملے پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی آواز اٹھا رہی ہیں، کیا کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ گزشتہ 76 سالوں میں بلوچستان کے یہ حالات کیوں ہیں، اور یہ چوتھی بڑی انسرجنسی جسے گزشتہ تقریباً 17-18 سال ہو گئے، 2 دہائیوں پر محیط ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں جو یہ ابھی تک جاری ہے؟ میرے خیال میں ساری بات رائٹس کی ہے۔ بلوچستان کے عوام کو اس کے رائٹ سے محروم کیا گیا ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ کے حکومتی اسپوکس وومن نے، خاتون نے
کہا کہ صرف 200 لوگ لاپتہ ہیں. اگر ہمارا کہنا یہ ہے اگر ایک بھی شخص لاپتہ ہے اور اسٹیٹ کی طرف سے لاپتہ کیا گیا ہے تو کیوں لاپتہ کیا گیا ہے؟ تو جہاں تک آپ فگرز کی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھیے فگرز یہاں پہ رپورٹڈ کیسز بہت کم ہوتے ہیں. یہاں ڈسپیئرنسز ہو رہے ہیں, پہلے بھی ہو رہے تھے اور اب بھی جاری ہیں, لیکن موسٹلی رپورٹ نہیں ہو پا رہے. وہاں جو لوکل سورسز سے ان کو یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں کہ آپ کے بندے چھوڑ دیے جائیں گے, اور اس طرح ہوتا بھی ہے. کچھ کو 3 مہینے, کچھ کو 6 مہینے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے اور کچھ کو نہیں چھوڑا جاتا, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو 15-16 سال سے جو ہے لاپتہ ہیں. تو آپ کے پاس کتنے کیسز ہیں؟ اگر آپ نے جو ڈیٹا بیس اپنی بنائی ہوگی اس میں کتنے کیسز ہیں؟ بیکاز ابھی جو ہماری اس سے پہلے نصر اللہ سے بات ہو رہی تھی ان کے نمبرز بہت ڈفرینٹ تھے جو کہ حکومتی ترجمان کے نمبر تھے. آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس ہے, کوئی رف ایسٹیمیٹ ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. جب پہلی پٹیشن ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے 2007 میں سپریم کورٹ میں فائل کی تھی, اس وقت کوئی 80 کے قریب لوگ لاپتہ تھے, اور اس کے بعد اس پٹیشن میں تعداد میں اضافہ اور کمی ہوتی رہی. لیکن جب یہ کمیشن بنا تو اس وقت کے چیف جسٹس نے وہ کیسز ڈسپوز کر دیے اور کہا کہ آپ کمیشن کو اپروچ کریں جتنے بھی ڈس اپیئرڈ لوگ ہیں. ہم نے انیشیلی ڈس اپیئرڈ جو کمیشن تھا ڈس اپیئرنسز پہ بنا گیا, ہم اس میں گئے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کنٹرولڈ کمیشن ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام, جی پلیز. جہاں تک آپ فگر کی بات کر رہے ہیں, آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے اس صوبے میں اب تک 2,500 سے 3,000 جو ہم نے رپورٹ کیے ہیں, اس طرح مختلف امواتیں ہوئی ہیں, مسخ شدہ لاشیں اس صوبے میں آئی ہیں, اور یہ اب بھی روزانہ کے بیسس پر جو ہے یہ معاملات جاری و ساری ہیں. اور ایک چیز اگر میں حبیب اس حوالے سے جان سکوں کہ ان کیسز میں انصاف کا حصول جو ہے وہ کیا پاسبل ہے, کتنا مشکل ہے اگر ہے تو, اور دوسرا ہمارا عدالتی نظام ایسے معاملات سے نمٹنے کی سکت رکھتا ہے؟ کمیشن کو تو آپ نے ڈسکارڈ کر دیا. جی نہیں, میں نے آپ سے عرض کیا عدالتی نظام, جب ہم یہاں پہ صوبائی ہائی کورٹس میں پٹیشنز فائل کرتے رہے ریگولرلی بیسس پہ, وہاں پہ اب ہائی کورٹس ہم سے سوال پوچھتی تھی آپ بتائیے یہ کس ایجنسیز کے پاس ہے. اب ایک شخص جب لاپتہ ہوتا ہے اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون سی اتھارٹی کے پاس اس کو لے جایا جاتا ہے, تو یہ بات بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے ان عدالتوں کو. ہم سمجھتے ہیں عدالتیں اپنا رول خصوصاً بلوچستان میں نہیں ادا کر پاتی ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیے لوگ مایوسی کا شکار ہیں. یہاں پہ ایک نفرت کی فضا لوگوں میں صوبے میں بڑھتی جا رہی ہے. ان حالات, ان معاملات کو جب تک آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, یہاں کے لوکل لوگ, یہاں کے انڈیجنس لوگوں سے آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ابھی لاسٹ پہ صرف میرے پاس آخری 40 سیکنڈز ہیں. آپ کا ادارہ کیسے ان گمشدہ افراد کے خاندانوں کے لیے مدد کر رہا ہے؟ کوئی دیکھیے ہم تو آواز اٹھاتے ہیں, ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھایا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ چونکہ خود میڈیا سے تعلق ہے آپ کا, اور آپ کا شکریہ کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں پہ آواز اٹھاتی ہے, لیکن ہمارے لوکل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو باقاعدہ طور پہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں کوئی بھی کیس رپورٹ کریں. کسی بھی ایشو کو, خصوصاً ڈس اپیئرنسز یا جو دوسرے انسرجنسی کے معاملات ہیں, اس کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حبیب طاہر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح کی سچویشن اوور آل ہے وہ آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے. بلوچستان میں ایک گزارش ضرور کروں گا, اگر آپ کے پاس جی وقت کی کمی ہے حبیب, اگلے پروگرامز میں ضرور ہم اس پہ بات کریں گے. اسی پر ناظرین ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سیف, اور پاکستان و خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.